बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल महबतीन व आलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलिल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। दुआओं परवरदिगार आलम हम सब के इस फर्श-ए-अज़ा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मोहतरम डॉक्टर ज़ैगम साहब, मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनके भाई अहले खाना की मालिक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इस बड़े दरबार से कोई खाली दामन ना जाए। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में मांगी दुआ रद्द नहीं होती, इसलिए मिलकर दुआ मांगी। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। बिलखुसूस हमारे भाई मीर सज्जाद मीर साहब को सेहत कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद दरीन अता फरमा। अज़ादारी ये सैयदुल शुहदा दुनिया की जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पालने वाले तो सबकी खुद ही हिफाजत फरमा। मिलकर दुआ मांगे, मालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन को ता क़यामत कायम व दायम रख। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब क़िबला को मालिक उम्र खैर अता फरमा। इस दौर में जो भी मज़हब हक़्क़ा की वकालत कर रहा है, मालिक उन सब की चाहे सही हाजात पूरी फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़रूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलवात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद व आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। मुझसे पहले जिन जिन अहबाब ने आपसे खिताब किया, मालिक उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बिलखुसूस जनाब अल्लामा आले अब्बास नक़वी साहब, जनाब मोहतरम मीर तकल्लुम साहब, जनाब मोहतरम हसन अकबर साहब, भाई साजिद बख्तियारी साहब, शकील ज़ैदी साहब, ज़ैन भाई की बेटी फ़रदीन, और इख्तिताम पर नौखानी में अभी सफ़ीर विला सफ़ीर अज़ा हकीकी मानों में मेरे भाई और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता बल्कि मौला की मंजूरी नज़र अज़ादार जनाब मीर हसन मीर साहब तशरीफ़ रखते हैं, कि जिनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि सुनते हैं हुसैन करबला बुलाते हैं। जब मीर साहब गए तो मालूम हुआ कि ऐसे बुलाते हैं। तो मालिक जिस तरह मीर साहब और तमाम अहबाब करबला मोहल्ला गए, अरबईन के लिए सबके रास्ते खुले और सब जाएं। जैसे हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब उस्तादुल उलमा हैं, वो बयान फरमा रहे थे कि हमें अपने मुल्क में इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम रखनी है। न किसी के अक़ीदे को छेड़ो, ना अपने अक़ीदे को छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया ने हैदरी करार और बिलखुसूस मिंबर पर आने वाले अहबाब इस बात की कोशिश करते हैं कि इत्तेहाद की फ़ज़ा ऐसे कायम हो कि कोई भी फ़र्श-ए-अज़ा पर आए, जब वो यहाँ से जाए तो ये कहता हुआ जाए कि ज़मीर जिनका ज़िंदा हो हुसैन वही रहता है। मालिक आप सबको आबाद-ओ-शाद रखे। और कोई तवील गुफ्तगू नहीं करनी, चंद बातें। और जैसा कि मोहतरम सज्जाद बुखारी साहब, मालिक इनको सलामत रखे, हमेशा एक आप सबको अशार सुना कर ताज़ा करते हैं। और आज तो मोहतरम तकल्लुम साहब ने बहुत खूब, जान जाती है तो जाए अली ना जाए। अगर बोल सकते हैं तो बोलिएगा। जिसका अकीदा मेरे साथ मिले वो ज़रूर बोले, अली की विलायत है तो सब कुछ है, अली की विलायत नहीं है। नहीं, सब बोलेंगे तो लुत्फ़ आएगा। मैं एक दुआ मंगाता हूँ, जिसका अकीदा मेरे से मिले वो ज़रूर ऊंची आवाज़ से बोले, अल्लाह वो सांस ही ना दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो। बोल कर इज़हार करेंगे तो फिर मुझे ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। मैंने कहा अल्लाह। बिस्मिल्लाह। मेरी रिक्वेस्ट है, जब सफ़ीर विला
جناب میر حسن میر صاحب نوحہ خوانی کریں، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے ماتم کرنا ہے. پلیز ممبر پہ کوئی نہ آئے تاکہ وہ سکون سے آپ کو اپنا کلام سنائیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. توجہ ہے آپ سے بھائی کی. اب ادھر دیکھیے گا، جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ ضرور بولے. میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے، بولیے جس میں علی کی ولایت نہ ہو، علی کی محبت نہ ہو. میں نے دوسری دعا پہ دیکھنا کہ کون کتنا بولے گا. میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو. باہر تک جو بول سکتا ہے وہ ضرور بولے. میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا نہ. اب تیسری دعا پر میر صاحب میں نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا بولے گا اور کون خاموش رہے گا. اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو. اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو. اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے. اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عزادار نہ بنے. بڑی مہربانی. مالک آپ کو بات ہے کہ چونکہ مشکل دور ہے اور زین بھائی کہ میں کہے پر دو جملے آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عظمت سیدہ اگر بولیں گے تو زیادہ لطف آئے گا. جناب سیدہ کی اہمیت، جناب سیدہ کی عظمت حدیث قصہ میں بھی بتلایا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس میں سیدہ ہے، سیدہ کا بابا ہے، سیدہ کا شوہر ہے، سیدہ کے بچے ہیں. 14 نقل کسی کی سمجھ میں آئے تھے، نہ آ جائیں گے نہ حاصل تک آئیں گے. دنیا جو مرضی کرتی رہے. علامہ صاحب پہلول دانا، اپنے دور کا پہلول، دنیا کی نگاہ میں دیوانہ تھا، آل محمد کا دانا تھا. ہم جیسوں کو بتانے کے لیے گھر سے چلا ایک ڈول لے کر دریا کے قریب آیا. دریا کا پانی ڈول میں ڈالنا شروع کیا. دکھ لگے گا اس بندے پر. پورے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں بات جاری ہے، میرے ساتھ دیجیے گا. جب پانی سے ڈول بھر گیا پھر بھی دریا کا پانی اٹھاتا ہے ڈول میں ڈالتا ہے، پھر بھی دریا کا پانی اٹھاتا ہے ڈول میں ڈالتا ہے. 5-7 دوست پاس سے گزرے، کہنے لگے کیا کر رہا ہے بیرول؟ کہنے لگا دیکھ نہیں رہے کہ میں دریا کا پانی ڈول میں ڈال رہا ہوں؟ ان کا وہ تو ہم نے دیکھ لیا، ڈول تو بھر گیا، آپ گھر جا. اس نے کہا نہیں، آج میرا دل ہے میں پورے دریا کا پانی اسی ڈول میں ڈالوں. وہ 5-7 ہنس کر کہنے لگے رہنا دیوانہ کا دیوانہ، رہنا پاگل کا پاگل، بھلا کیسے ممکن ہے کہ پورے دریا کا پانی اتنے سے ڈول میں آ جائے؟ پہلوں نے کہا پاگل میں نہیں تم ہو. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جیسے پورے دریا کا پانی اتنے سے ڈول میں نہیں آتا، اسی طرح چھوٹی چھوٹی عقلوں میں علی نہیں آتا. ہاتھ بلند کر کے حیدری. اندر میں توجہ ہے سب مل کے. جو مرتضیٰ کا نہیں وہ کب ہمارا ہوگا، جو مرتضیٰ کا نہیں وہ کب ہمارا ہوگا، وہ تو بس کاتب تقدیر کا مارا ہوگا. کے ماتم پہ فتنے لگانے والوں، حشر میں دیکھ لینا کیا حشر تمہارا. توجہ ہے. جنت میں جانے سے ہمیں کون روکے گا جب کہ محمد کے نوازوں کا اشارہ ہوگا. اگر آپ نے چھیڑا ہے تو پھر سنیے. آپ نے کہا ماتم، حالانکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر انسان زور سے 7-8 بار ہاتھ اپنے سینے پہ مارے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. 7-8 بار ہاتھ سینے پہ مارے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. قبلہ محمد صلی اکبر صاحب کو بھی ہم نے میڈیا پہ دیکھا، میر صاحب کو بھی دیکھا، سارے مادمیوں کو دیکھا. کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں میڈیکل سائنس کہتی ہے 8 بار ہاتھ سینے پر زور سے مارو تو موت ہو جاتی ہے. اے حسین تیرے مادمی کے کیا کہنے، وہ 800 ہاتھ سینے پہ نہ مارے تو موت ہو جاتی ہے. توجہ ہے صاحب
توجہ ہے آپ صاحب المحترم کی؟ جتنے آپ بیٹھے ہیں مالک آپ کو سلامت رکھے. میں کس سیدہ کی بات کر، منبر کوفہ پر علی ابن ابی طالب بیٹھے، مشیت کی آنکھوں میں آ کے، بسم اللہ، مشیت کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر علی بتا رہے ہیں دنیا والے تم نے جانا ہی نہیں کہ میں علی کون ہوں. یہ جناب سلمان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے علی آج اگر بول رہا ہے تو پھر بتا دے کہ تیری اتنی فضیلت، آیا تو اللہ کے گھر میں، رہا تو مومن کے دل میں، تیری اتنی فضیلت ہے تو یا علی پھر بتا تجھے کس بات پر فخر ہے. علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات واجب کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، مجھ علی کو اپنی پوری زندگی میں بس 4 باتوں پہ فخر ہے. سلمان نے کہا کون سی؟ علی فرماتے ہیں میرا پہلا فخر الہی کفا بفخرن ان تکون علی ربن و کفا بعزن ان اکون لک عبدن. پروردگار علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. علی فرماتے ہیں میرا دوسرا فخر انا عبد من نبی محمد، میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. علی فرماتے ہیں میرا تیسرا فخر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. میرا چوتھا فخر میری زوجہ کا نام فاطمہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے آپ صاحب گھبرائے میں تو نہیں آپ صاحب المحترم؟ اس لیے یاد رکھیے قرآن یک زبان، صدائے ابو ذر، صدائے میسم، صدائے سلمان، مصداق انما یرید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، جلب اللہ، حکمت اللہ، مشیت اللہ، عیادت اللہ، حزب اللہ، باب اللہ، نفس اللہ، علی ولی اللہ، تسکین الہی، ضرورت الہی. سب بولو پھر کے بولو نعرہ جو ہے آپ صاحب المحترم کی. پروردگار یہ اجتماع اسی طرح قائم و دائم رکھے اور معصومین علیہ السلام کا ذکر ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے. وقت بہت ہو چکا ہے، میں بھی اپنے آپ کے ساتھ ساتھ سفیر بلا کو سننا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور کربلا سے جب واپس آئے ہیں تو آتے ساتھ ہی یہ ڈیوٹیاں شروع کی ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر سمجھا دیا تو شاید مجھے آگے کہنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے. حسن اکبر صاحب کائنات عالم کی واحد بیٹی ہے حسین کی یتیمہ، کہ جس کی زندگی کم ہے اور دکھ زیادہ. مجھے بتلایا گیا کہ شہزادی کی شہادت کے 2 جملے میں نے آپ کے خدمت میں پیش کرنے. ہزاروں کی تعداد میں میں جب آیا، چونکہ ہم سب بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ آپ رونے آئے ہیں ان بیویوں کو کہ جنہیں حسین کی لاش پر بیعت نہیں کرنے دیا. ابھی 4-5 روز گزرے شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کو. مدینہ سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے پھر مدینہ. یہ جو لٹا ہوا قافلہ واپس آیا نا، ایک ایک جملہ کوشش کرتا ہوں کہ ذمہ داری سے ادا ہو اور ادارہ مناج الحسین مالک محمد حسین اکبر صاحب قبلہ کو صحت عطا فرمائے. یہاں علماء، خطباء، طلباء تشریف رکھتے ہیں. پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ جو ظلم ہوا وہ کربلا میں ہوا، جہاں علی اکبر کو برچھی لگی، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہوا. رو سکتے تو روئیے گا. عباس کے بازو قلم ہوئے. 70 قدم کے فاصلے پر بہن نے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا. میں نے اتنا ہی کہنا ہے، اتنے ظلم ہونے کے باوجود جب مدینہ میں منحال نے میرے چوتھی مولا سے پوچھا نا، مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں گزرے؟ 3 بار رو کے کہا الشام. جو رو پڑا ہے شام والی بی بی اسے اپنی قبر کی زیارت کرائی. وہ شام والی بی بی کے حرم میں جا کر اس کو اس کے بھائی کا پرسہ ضرور دے. اپنے ہاتھوں کو پیارا نہ کرنا. سارا سال آپ اس مجلس کا انتظار کرتے ہیں. بانیان کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے جو اتنی محبت کے ساتھ یہ فرش ادا بچھاتے ہیں کہ جہاں ہم سے پہلے مجلس کی وارثہ آتی ہے اور وہ آ کر دیکھتی ہے کہ کون میرے حسین کو کتنا رو رہا ہے. میں نے کہا 3 بار کہا شام.
شام شام. مجھے جب زین العابدین صاحب نے شام فون کر کے کہا نا, انہوں نے کہا کہ آپ کو جناب سکینہ کی شہادت پڑھنا ہے, تو میں اسی وقت سے میر صاحب سوچ رہا تھا اس بار کا ہمیشہ آپ نے جو نوحہ پڑھا وہ باکمال پڑھا, اس میں درد اور مصائب, لیکن جو ابھی آپ نے کل آپ کا نوحہ آیا ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ کا, اگر جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو نا, ایک بار اپنے گھر کا دیا بجھا کر اپنی بیٹی کو پاس بلا کر اس غم کو سننا تو پتا چلے گا کہ شام کے اندر جب اعلان ہوا تھا اور سید سجاد نے کہا تھا لوگوں میری بہن چلی گئی, کوئی ہے جو مجھے غریبوں کا قبرستان بتا. آل محمد آپ کو آباد رکھے. پتہ نہیں کہاں کہاں کے چلے آپ پنڈی سے میرے بھائی عباس بھٹی کون کون آیا ہوا ہے, آئے ہو رونے کے لیے تو پھر سننا. زین بھائی آپ نے جب مجھے کہا نا, ڈاکٹر صاحب جب کہا کہ جناب سکینہ کی شہادت پڑھو, جب بھی کوئی بانی مجھے پیر صاحب کو علامہ صاحب کو کوئی کہے نا کہ جناب سکینہ بی بی کی شہادت پڑھو, تو یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں, میں خود سید ہوں کھول کے نہیں پڑھوں گا. ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم عزاداروں کو سکینہ کی کون سی شہادت سنائیں, شام غریبہ تماچے لگنے والی شہادت, یا پھر 10ویں کے دن بابا سے جو جدا کیا گیا وہ شہادت سنائے, یا 11 محرم کو جب بیویوں کو رسیاں باندھی گئی وہ شہادت سنائے. اب اگر ماتم کرنا تو ہاتھوں کو پیارا نہ کرنا. حسین کی یتیمہ کی پہلی غربت یہ ہے کہ 11 محرم کو ہر بیوی کو بے پناہ اونٹ پر بٹھایا گیا, حسین کی سکینہ کو باندھا گیا, جو کربلا سے کوفہ تک رو رو کر یہی کہتی رہی بابا شبر ظلم کرے مگر تیرا چہرہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تیاری کرتے آؤ, میں دیکھ رہا ہوں کہ ماتمی ہاتھ اٹھا کر ماتم کر رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس نوحے کے قریب لے آؤں جہاں ہم مل کر ماتم کریں. میں نے کہا سکینہ ارے جب اونٹوں پر باندھی گئی نا ابھی کوفہ نہیں آیا, یا نو کے سینہ پر میرے بھائی آپ خود مولا کے مداخان ہے, نو کے سینہ پر حسین کا سر رک گیا. اب اگر ماتم کرنا تو بھی تب دیکھنا. شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا, کہنے لگا سجاد بابا سے کہو آگے چلے نہیں تو میں تیری پشت پہ ظلم کروں گا. سید سجاد نے رو کر کہا بابا آگے کیوں نہیں چلتے, سنو گے. حسین کے سر سے آواز آئی کیسے چلوں, وہ جو میرے سینے پہ سوتی تھی میری سکینہ اونٹ سے گر گئی, گرنے کا نام آیا. علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو محمل سے ایسے گرایا جیسے 10ویں کے دن عباس گرے. دونوں پھوپھی بھتیجا سکینہ کو ڈھونڈنے چلے, یا دیکھا کہ صحرا میں ایک نقاب پوش بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ کا سر ہے, سکینہ سو رہی ہے. کرو گے ماتم, بس یہ کہنا تھا. یا بی بی نے بچی کو لیا, رو کر کہا بی بی تیرا شکریہ, شام غریبہ کی نہ سونے والی میری بیٹی تیری گود میں سو گئی. یا اس بی بی نے نقاب ہٹا کے کہا زینب دادیوں کو پوتیاں بڑی بیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کر دیا ماتم, دادیوں کو پوتیاں بڑی پیاری ہوتی. رو گے سنو گے میر صاحب آپ مولا کے مداح خان عزادار علامہ صاحب تکلم صاحب میرے یہ ہاتھ چھوڑے ایک لمحے کے لیے بھی تو دیکھیے گا. منہال نے جب مولا سے سوال کیا تھا نا مدینہ میں, مولا شام کے بازار میں, اللہ کرے میں پڑھ دوں اور آپ سن لو, باہر جہاں تک آواز آ رہی ہے سننا. پوچھا مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں تو نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا. روتے آؤ عزادارو, جتنے ماتمی ہو رونا مت سوچو کہ اس لمحے جوہر ٹاؤن کی بارگاہ میں بیٹھے ہو, بلکہ سمجھو کہ شام کے اسی بازار پہ کھڑے ہو جہاں علی کی بیٹیاں اس انداز میں مہمان بنا کے لائی گئی کہ لوگ پتھر مارتے تھے. علی کی بیٹی عباس کے سر کو دیتی اور رو کر کہتی عباس ان سے کہے مار تو لیا ہے اب ہمارے سروں سے چادر نہ اتار. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس چلتے آنا, جملہ میں نے سمجھا دیا تو شاید میں یہیں پر ایک شہادت کا جملہ کہہ کر منبر میر صاحب کو دوں. سننا. پوچھا مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جب تو نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا. امام فرمائے منہال ایسے تو کئی موقع آئے, مولا کوئی ایک موقع بتا.
ایک موقع بتا, سنو گے؟ میرے مولا رو کر فرماتے منہال تو تو جانتا ہے شام غریبہ سے شام کے دربار تک شمر کے 2 ہی شوق تھے, یا نوکے سینہ سے میری پھپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پکڑنا میرے بھائی کو بھی مجھے جملہ کہنا ہے. یا نوکے سینہ سے میری پھپھیوں کے سر سے چادریں اتارتا تھا, یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا. اب جن کی چھوٹی اولاد ہے میں تو دیکھنا, مولا فرماتے بازار شام میں ایک جگہ ایسی آئی, شمر کے ہاتھ میں تازیانہ تھا, یہ میری پشت پہ تازیانہ مارتا اور کہکا لگا کے کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ, یہ قاسم کا بدلہ, یہ حسین کا بدلہ, یہ انہوں محمد کا بدلہ. اس منظر کو مولا فرماتے میری 4 سالہ بہن اسی کے لیے ساری محنت کی ہے. فرمائے سکینہ دیکھ رہی تھی, آگے بڑھی اور رو کے کہا شمر بس کر, صبح سے میرے بھائی کو مارا ہے اور کتنا مارے گا, جملہ میں نے سمجھا دیا تو آئندہ سال تک رونے کے لیے کافی ہوگا. امام نے جملہ کہا یا ساروں کتاب رونے لگے. منہال نے کہا قربان جاؤ اب کیوں روتا ہے؟ مولانا کا روتا اس لیے ہوں اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا مگر جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا وہ ظلم میری بہن سکینہ پہ کرنا شروع کیا. کہ جب کافی دیر سکینہ پہ ظلم کر چکا, میری بہن نے رو کر کہا بھیا سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پشت پہ مارے, میرے رخسار پہ نہ مارے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا وہ سے لے کے کہتا تھا ہاں سکینہ حسین کے گلے لگ جا. یہی سید سجاد قید کھانے کے بعد آیا. مسلمانوں آج میری بہن کی آخری رات ہے, کوئی ہے جو مجھے شمع دے, میری بہن کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. مادم سکینہ, مادم